बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में इस वक्त निज़ाम हुकूमत हाइब्रिड के तौर पर चल रहा है, यानी बज़ाहिर तो जमहूरियत है, लेकिन तमाम इख्तियारात इस वक्त कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हाथ में हैं। और पार्लियामेंट जो है वो एक बिल्कुल रबर स्टम्प बनकर रह गई है, कोई इख्तियारात नहीं। जो कहा जाता है उसी के मुताबिक वो कानून में भी तब्दीली कर देते हैं और आइन में भी तब्दीली हो जाती है। और जो हुकूमत है वो बिल्कुल बेबस है और जो कुछ भी वो फील्ड मार्शल साहब कहते हैं उसी पर अमल करते हैं। और सबसे बढ़कर जो अदलिया है वो तो बिल्कुल मफलूज हो चुकी है, ना वो उसके कान हैं ना उसकी आंखें हैं, और जो कुछ भी उन्हें कहा जाता है वो उसी किस्म के फ़ैसले जो है वो सादर कर सकते हैं, कर देते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि इमरान ख़ान के ज़माना में 2021 में एक कानून पास किया गया कि जमात अहमदिया का कोई भी जो है वो तर्जमा जो उन्होंने कुरान करीम का तर्जमा किया है वो ना वो शाया हो सकता है, ना उसे जो है वो दूसरों को तो दिया जा सकता है, और जो है वो इस पर जो 295 भी लगेगा, जिसकी कम से कम जो है वो सज़ा 3 से 10 साल या उम्र कैद हो सकती है। तो ये 2021 में ये कानून पास हुआ और 2022 में हमारी जमात यानी जमात अहमदिया के एक मुखलिस कारकुन मुबारक सानी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम ये था कि जो 2021 में कानून पास हुआ, लेकिन तुमने 2019 में ये यानी 2 साल पहले तुमने जो कुरान करीम तकसीम किया था उसकी वजह से हम तुमको जो है ना वो अरेस्ट कर रहे हैं, और उन्हें जेल में डाल दिया गया। वो 3 साल के बाद जो है वो उनको जो है ना उनका फ़ैसला दिया गया, और फ़ैसला ये था कि तुम्हें उम्र कैद सज़ा दी जाती है। और वो जो है ना वो गुनाह है जो उन्होंने उस वक़्त किया जबकि ये जो है वो जुर्म था ही नहीं। यानी मुबारक सानी साहब ने 2019 में जो है वो कुरान करीम दूसरों को दिया, तो उस वक़्त ये बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक था। और 2 साल बाद जब वो जो कानून बनाया गया उसके 1 साल बाद उनको गिरफ़्तार किया गया, 3 साल अंदर कैद में रखा गया, और 2025 में यानी 6 साल बाद उन्हें जो है वो उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो है ये पाकिस्तान का जो है वो अदलिया है, जो ना सुनते हैं ना देखते हैं ना कान हैं, कुछ भी नहीं, 100% धांधली है। और इल्ज़ाम ये है कि जमात अहमदिया जो है वो कुरान करीम में तहरीफ़ कर रही है। कुरान करीम में तो तहरीफ़ हो ही नहीं सकती, वो तो खुदा ताला ने उसकी जो है हिफाजत की ज़मानत खुद दे रखी है। इसके तर्जमे जो हैं वो मैं बता चुका हूँ कि हर फ़िरका जो है वो अपने फ़िरके के मुताबिक जो है उनके जो अकायद हैं उनके मुताबिक वो तर्जमे करता है। तो मैंने उस वक़्त ये कहा था कि मैं आइंदा कई किस्तें बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि जमात अहमदिया ने कोई तारीफ़ नहीं की, कोई तहरीफ़ नहीं की, बल्कि जमात अहमदिया का तो ये जो है ना मौक़िफ़ है कि कुरान करीम की कोई आयत भी मनसूख नहीं हो सकती, उसका एक शोशा भी मनसूख नहीं हो सकता।
لیکن یہ جو غیر احمدی مسلمان ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بے شمار آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور غامدی صاحب کے مطابق جو ہے وہ ناقابل عمل ہو چکی ہیں۔ تو ایسا قرآن جس میں کئی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، کوئی ناقابل عمل ہو چکی ہیں، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دوسروں نے اس میں ترجمہ جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں وہ کر دیا گیا، تو یہ تحریف ہو گئی۔ تحریف اگر عربک ٹیکسٹ میں ہوئی ہے تو یہ تحریف ہے۔ ترجمے تو ہر ترجمہ، ہزاروں ترجمے ہیں، وہ کوئی بھی ترجمہ ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو میں اس کے متعلق آپ کو، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہوا ہے وہ اس کا سورۃ فاتحہ میں جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، یہ انہوں نے سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ غیر احمدیوں کا جو ہے نا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ 7 آیات بنتی ہی نہیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑیا جو ہے نا ان کی سچائی کی دلیل ہے کہ گزشتہ انبیاء نے یہ جو ہے نا پیش گوئیاں کی تھی کہ ان کو 7 آیات دی جائیں گی، 7 نشانیاں دی جائیں گی، اور تمام لوگوں نے جو گزشتہ علماء ہیں انہوں نے اس کی یہی پر انٹرپریٹیشن کی ہے کہ یہ 7 نشانیاں جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ جو اب میں نے آپ کو یہ بتائی ہے ابھی مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ، اس میں مولانا مودودی صاحب نے آیات کو نمبر ہی نہیں دیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ آیات جو آخری آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے، لیکن جو طاہر القادری صاحب ہیں انہوں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے، اور اس میں انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت نہیں شور کیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین کو جو ہے وہ پہلی آیت قرار دیا ہے، اور جو 7ویں آیت ہے اس کو 2 حصوں میں کر دیا، یعنی ان کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم یہ ایک علیحدہ آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ علیحدہ آیت ہے۔ یہ جو 7ویں آیت ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ سارے جو ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں، تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اور یہ جو آیت جو ہم پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا، اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت جو ہے 69 اس میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ جو شخص بھی ان اللہ اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو نبیوں میں سے ہیں اور
صدیقوں میں سے ہیں اور شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں سے ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھی رفاقت ہے۔ لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ طاہر القادری صاحب نے جو کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اور جو کوئی بھی اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا، اور جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں ترجمہ کرنے والے کہ وہ معلّہ زینہ جو ہے وہ صرف من النبیین جو ہے وہ صرف اب نہیں ہو سکتا، وہ سب پہلے ہوا کرتا تھا، اور اب یہ جو آیت ہے کہ من النبیین یہ ختم ہو چکی ہے، اب من النبیین میں سے ہو ہی نہیں سکتا، اور ماں کا مطلب جو ہے وہ ساتھی بتایا گیا ہے، اور آخرت میں قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن یہاں تو من یطع اللہ، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، وہ جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، بلکہ نہیں، یہ بھی نہیں، بلکہ ان میں سے ہوگا۔ من النبیین، اس میں جو طاہر القادری نے ترجمہ کیا ہے وہ من النبیین کو چھوڑ ہی گیا ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا، اور بس یہ کر دیا ہے کہ جن پر اللہ نے خاص نام فرمایا، یعنی انبیاء، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، ان کے وہ ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں۔ اگر صرف قیامت کے ہی ہے تو اس وقت نہ کوئی صدیق ہو سکتا ہے، نہ شہید ہو سکتا ہے، نہ صالح ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو انعامات ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ اب نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ملیں گے۔ اب تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تھے وہ بھی جھوٹے ہیں، اور جو حضرت امام حسین کو جو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے وہ بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے یہ اس آیت نازل ہونے کے بعد وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ خود شہید نہیں ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ کوئی جو ہے نہ صالح ہو سکتا ہے، وہ سب آئندہ ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن کے بعد۔ اس دنیا میں کچھ نہیں ملے گا۔ کس قدر جو ہے وہ قرآن کی جو ہے اس میں تعریف کی ہوئی ہے، اور قرآن کریم کا ترجمہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس بات پر جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بولتا، آج آ کر صرف بولتے ہیں تو جماعت احمدیہ کے ترجمے پر، اس پر ان کو اعتراض ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ بہترین اور اعلیٰ قسم کا ترجمہ ہے۔ میں اسی بات پر ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔